बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। इस वक्त मुल्क में हर तरफ हंगामा ही हंगामा है। पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और टकराव की एक कैफियत नजर आ रही है। कौन कौन किस किस के खिलाफ खड़ा है, जरा आज की इस वीडियो में सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त सूरत हाल है क्या और फिर अवाम कहाँ खड़े हैं। तो देखिए, आज एक टकराव की कैफियत हमें सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दिखाई दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल एक सॉफ्ट ऑर्डर कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि वो आज फैसला दे, सुने और फिर हम कल 2 बजे इसको सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का ये एक तरह से बड़ा वाज़ेह ऑर्डर था कि बहुत दिन से डिले हो रहा है, क्योंकि कल चीफ जस्टिस ने कहा था, उमरता बंदयाल साहब ने, कि ये कब से अपील पेंडिंग है। बताया गया 8 तारीख से पेंडिंग है, कहा गया और आज क्या तारीख है। यानी इसका ये एक्सप्रेशन देने का मतलब ये होता है कि बहुत दिन हो गए, इतने दिन में तो ये डिसाइड हो जाती है और यहां पर यह है कि टाल मटोल खत्म नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वाज़ेह तौर पर कहा कि आप कल इसको सुबह में सुन लें और फिर आप 2 बजे हमारे पास आ जाएं। एक तो ये कि चले उसको सुबह में नहीं सुना, फिर इसको 11:30 बजे रखा जा सकता था, जैसे आज 11:30 बजे रखा गया, लेकिन यानी फ्राइडे को 11:30 बजे रखा गया, फिर इसको 11:30 बजे भी नहीं सुना गया। 12 बजे का वक्त रखा गया और फिर 12:45 पे शुरू किया गया। फिर कतई इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि 2 बजे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बुला रखा है, बल्कि 2 बजे जाकर ब्रेक ले ली गई। 2 बजे वो वक्त था जब कंक्लूड करना चाहिए था, 2 बजे ब्रेक ले ली गई और 2:35 पर वापस आए और फिर 1 घंटा और सुन के फिर कल की तारीख डाल दी। तो ये वाज़ेह तौर पर इंटेंशन शो करता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि वो सुप्रीम कोर्ट के साथ एक तरह से उसकी बात मानने से इनकारी हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चलेंगे, आपका ठीक है ऑर्डर है तो होगा, लेकिन यहां पर आप हमें पाबंद नहीं कर सकते। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारी हुदूद में आती है और यहां पर हमारा इख्तियार चलता है और यहां का चीफ जस्टिस मैं हूं। तो ये एक मैसेज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को गया है। एक तनाव की कैफियत पैदा हो गई है और ये तनाव की कैफियत आप आने वाले दिनों में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। तो एक तरफ तो ये इस्लामाबाद और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में मुहाजरा हमें दिखाई दे रही है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में भी आने वाले दिनों में हमें मुहाजराई दिखाई देगी। उसकी वजह यह है कि ये जो इलेक्शन का मामला है वो हम अब सुप्रीम कोर्ट में आता हुआ ही देख रहे हैं। अब आप देखिए, इलेक्शन कमीशन और यानी आज बेसिकली इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंसी, ये 2 इदारे भी आपस में एक दूसरे के सामने आ गए हैं। सदर ने खत लिखा, इलेक्शन कमीशन ने एक और खत लिख भेजा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम आपकी तारीख के पाबंद नहीं है और इख्तियार हमारे पास है तारीख देने का। सदर कहते हैं इख्तियार उनके पास है। अब सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान आज वाज़ेह तौर पर तनाव और मुहाजराई देखने में आई है। इलेक्शन कमीशन ने सदर को जो खत लिखा है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम आपसे मुलाकात करने को भी तैयार नहीं है। यानी ये हो सकता था कि कर्टसी मीटिंग हो जाती और जाकर उनसे कह दिया जाता कि जी ठीक है, हम मुशावरत के लिए हाजिर हो गए हैं, लेकिन हमारा इख्तियार है कि हम तारीख दें। लेकिन इतना रूड बिहेवियर एक इदारे ने इख्तियार किया दूसरे इदारे के लिए और कहा कि हम आपसे क्यों मुलाकात करने के लिए आए, हम आपसे क्यों मिले, हम आपके ऑर्डर को क्यों माने जबकि हम बाइख्तियार हैं। तो प्रेसिडेंसी और इलेक्शन कमीशन, इन दोनों इदारों के दरमियान भी मुहाजराई शुरू हो गई है और पहले भी थी, लेकिन आज वाज़ेह तौर पर यह दिखाई दे रही है। अब इस मुहाजराई के नतीजे में एक और मुहाजराई आने वाले दिनों में पैदा होगी और वो मुहाजराई जो है वो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान पैदा होगी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये डिसाइड करेगी कि इख्तियार किसका है, 48(5) का इख्तियार है या सेक्शन 57 का इख्तियार है, किसका इख्तियार है। और जब वो ये फैसला करेंगे और अगर वो ऐसा फैसला होता है जो इलेक्शन कमीशन को पसंद नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन तो पहले भी डिफाई कर चुका है उस ऑर्डर को, जो 14 मई का ऑर्डर था। इलेक्शन कमीशन तो पहले ही उससे इनकार कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने भी किया, हुकूमत ने भी किया और इलेक्शन कमीशन तो खत लिख के सुप्रीम कोर्ट को तौजीहात बयान करता रहा कि जी आपके ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो सकता। और अब जो है मसला ये है कि अब चीफ जस्टिस तो 15 दिन में घर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस 15-20 दिन में घर चले जाएंगे तो नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आएंगे। ज्यादा इम्कान इस बात का है, कभी इम्कान इस बात का है कि ये जो मुकदमा है ये अब काजी फाइज ईसा निपटाएंगे कि इलेक्शन का इख्तियार किसका है। और अगर वो कानून के मुताबिक जाते हैं और वो फैसला देते हैं कि 48(5) भी कोई चीज होती है और वो एग्जिस्ट करती है और सदर का भी इख्तियार बनता है। आज काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में वो जो थे, नाम मेरे ज़हन से भी निकल गया, जो लॉ मेकर्स थे इस कानून के, जो सेक्शन 57 के पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वज़ीर मुमलिकत बराए लॉ थे,
وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے قانون بنایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس مکمل اختیار آ گیا ہے کہ وہ الیکشن کی بھی تاریخ دے، بلکہ وہ صدر کا ہی اختیار ہے، انہوں نے آج یہ کہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے درمیان بھی ایک محاذ رائی ہوگی، اور پہلا ہی مقدمہ قاضی فیصل صاحب کے جو ہے ان کے لیے ان کی سمت کا تعین کرے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا وہ کس کی طرف کھڑے ہیں، آئین اور قانون کی تشریح وہ کس طرح کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن اور پریزیڈنسی ان اداروں کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے پہلے ہی بڑے مقدمے سے واضح ہو جائیں گے۔ اگرچہ قاضی فیصل کے آنے کے بعد بہت اہم مقدمات، مثلا رولز اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ بھی ان کے سامنے جائے گا، تو بہت سارے مقدمات ایسے آئیں گے جو اہم ترین مقدمات ہوں گے اور ان کا سامنا قاضی فیصل کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ ادارے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی ایک کھچاؤ یا تناؤ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور یہ تب سے چلا آ رہا ہے جب سے یہ حکومت گئی اور دوسری حکومت پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی، اور وہ تب سے اس کے بعد وہ حکومت چلی بھی گئی، لیکن یہ تناؤ جو ہے وہ بھی ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ اور سوشل میڈیا پہ ہم ایسی چیزیں بھی دیکھتے ہیں جو اگرچہ بعض چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال یہ تناؤ ہی کا نتیجہ ہے کہ لوگ وہ باتیں بھی کہہ رہے ہیں جو انہیں نہیں کہنی چاہیے۔ تو اس وقت جو ہے وہ صورتحال اس طرح کی کشیدہ اور کٹھن ہو چکی ہے، لیکن اب اگلے 15 دن میں، اور اس کے بعد پھر اگلے آپ قاضی فیصل صاحب کے بھی 10 دن ڈال لیں، تو یہ 15 سے 25 دن میں آپ کو صورتحال یا اگلے ایک مہینے کے اندر ساری صورتحال واضح ہو جائے گی کہ ملک کی ڈائریکشن کیا ہے۔ دیکھیں، اس ساری باتوں میں آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس وقت ریمیٹنسز جو ہیں وہ لو سائٹ پر ہیں، ایکسپورٹس بالکل لو سائٹ پر ہیں، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، اور بجلی کے بل انہوں نے تو عوام کے قصبل نکال دیے ہیں، اور بجلی کے بل جو ہیں وہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اچھے لوگ بھی بل دینے سے عاجز آئے ہوئے ہیں اور پریشان بیٹھے ہیں۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ مختلف طرح کے واقعات ہوئے۔ 2 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل تھی جس میں لاؤڈ سپیکر میں اعلان کیا جا رہا تھا کہ بجلی کا بل ادا نہ کریں، اور آج کراچی میں بجلی کا بل نادہندہ کا میٹر اتارنے آنے والے شخص کو لوگوں نے پکڑ کے مارا ہے اور اس پر تشدد کیا ہے اور بل جلائے ہیں، اور تاجر احتجاج پر آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم بل نہیں ادا کرتے۔ تو ایسی صورتحال میں، اور پھر ایک جو ویڈیو میری نظر سے گزری وہ تو بہت ہی رلا دینے والی تھی، جس میں ایک شخص جو ہے وہ رو کے کہہ رہا ہے کہ میں یہ بل ادا نہیں کر سکتا جو 12,000 روپے کا بل آیا، اور اپنی مالی حالت وہ بتا رہا ہے۔ اس کو ذرا میں نے تھوڑا سا شارٹ کیا ہے، جو ذرا اس کو سنیے کہ اس شخص کی ردات سنیں، اور یہ ایک ہے، از ون آف دیم، جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ سنیں ذرا کیا کہہ رہا ہے۔ 5,000 روپیہ میں پچھلے مہینے بھرا تو پھر میرے انہوں نے 12,000 کا وہ بل نہیں بجڑا کی ڈیٹ چاہیا۔ ان میں کل کتا میں غریب آدمی ایک 500 روپیہ کمانے والا بندہ، میرے ہاتھ چ بل آ گیا، بل آ کے پڑھو اینو دیکھو کہ 12,000 کا بل میں غریب آدمی کتوں بھرا گا۔ حکومت پنجاب غریباں تو ترس کھا، غریب بل تو تنگ نے، روٹی تو تنگ نے، آٹا نہیں لیا جاتا، چینی نہیں خریدی جاتی، اسی کچن نہیں چلا سکتے، گیس کا بل بھی ہجے آنا ہے سانو۔ خدا دا واسطہ ساڈے حال تے رحم کرو، غریباں نو جی لین دو، بڑے غریب تنگ نے۔ میں ریڑی دا کام کراواں، میں مکان دا کرایہ دواں، میں 12,000 ایک دن چ بل میں کتوں بھرا؟ برائے مہربانی میرے تے رحم کرو، کوئی حال کرو۔ اور مسلمانوں میری تواڈے اگے اپیل ہے، بڑے بڑے مسلمانوں میری تواڈے اگے التجا وا، میرے غریب دا کوئی مسئلہ حل کراؤ۔ میں سارا دن گلیاں چ ریڑی تکدا، ریڑی تکن تو بعد جا کے میں شام نو 500 دا منہ دیکھدا، وہ میں 500 روپیہ غریباں دے بچیاں دے منہ چ پاواں، یہ میں وارتا نہ ڈاواں، یہ میں وارتا۔ اب لازمی بات ہے یہ شخص نوٹنکی نہیں کر رہا، یہ شخص ڈرامہ نہیں کر رہا۔ 12,000 روپے بل ادا کرنے کی اس کی سکت نہیں ہے، یہ دکھائی دے رہا ہے، وہ نہیں 12,000 روپے کا بل ادا کر سکتا۔ اب ایک شخص، اور اس کے گھر میں اس کی شکل دیکھ کے، اس کی حالت دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی بجلی کی کنزمپشن کتنی ہوگی۔ اے سی اوبیسلی وہ نہیں چلاتا ہوگا، اور 12,000 روپے کا بل اس کو بجلی کے دو انرجی سیورز اور ایک دو پنکھے لگانے پر، اور ایک آدھ شاید گھر میں فریج بھی چھوٹا موٹا ہوگا، تو یہ چلانے پر اس کو 12,000 روپے کا بل آیا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں کیسے ادا کروں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پچھلی مرتبہ جب آیا تھا تو میں نے جا کر اس کے قسطیں کرا لی تھیں، لیکن 5,000 روپیہ کہیں سے قرض اٹھا کے دیا تھا، اور اب اس مرتبہ 12,000 بل آ گیا۔
تو اب وہ ریل کی پٹری پہ پہنچا ہوا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو بجلی کا بل افورڈ نہیں کر رہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اچھے اچھے لوگ ہیں جو ایک آدھ جو ہے وہ اے سی چلاتے ہیں, ان کا 30-35 ہزار روپے کا بل آ رہا ہے اور وہ کوئی لاکھ روپیہ کماتے ہیں, تو وہ بل ادا نہیں کر پا رہے. اب دیکھیں آج بالکل صحیح بات کی مزمل اسلم نے. اس نے کہا کہ 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے جو پاکستان میں, وہ اچھی اماؤنٹ ہے 1 لاکھ روپیہ, لیکن انٹرنیشنل ٹرمز میں یا عالمی جو دنیا کی ٹرمز میں بات کریں تو وہ محض $300 کما رہا ہے. $300 محض وہ کما رہا ہے, 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے. تو $300 تو کوئی تنخواہ نہیں ہوتی مہینے کی ایک شخص کی, ڈالرز کی ٹرم میں بات کریں, انٹرنیشنل ٹرم میں بات کریں. تو یہ حال ہے اس وقت بجلی کے بلوں کا. میرے ایک عزیز ہیں لاہور میں, پچھلے سال انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ ایک جاب سے ان کا گزارا نہیں ہو پا رہا, تو انہوں نے ایک جو ہے وہ شروع کیا, ذائقہ بائٹس کے نام سے ایک پیزا شروع کیا. اچھا, جب انہوں نے وہ شروع کیا تو ان کو اچھا رسپانس آیا, اور اچھا رسپانس آیا تو انہوں نے اپنا کام بڑی خوش ہوئے کہ چلیں میرا ایک ایکسٹرا خرچہ اور بچوں کا خرچہ نکل رہا ہے. تو میری ان سے پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا کہ ہاں بھائی کام کیسے چل رہا ہے؟ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ کام بالکل ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے کہ بجلی کی وجہ سے. تو میں نے کہا کہ بجلی کی وجہ سے کیسے کام ٹھپ ہو گیا ہے؟ میں نے کہا تمہارا تو سسٹم جو ہے وہ گیس پہ چلتا ہے, وہ جو اس کا اوون وغیرہ ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے علاقے میں جہاں پر وہ اپنا یہ سسٹم چلاتا ہے, اس نے کہا کہ وہاں پر جو بجلی کے بلوں کی تاریخ ہے وہ 14 اور 15 ہے, کہ جب لوگوں کے بلوں کی آخری تاریخ انہوں نے ادا کرنی ہوتی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ جب لوگ بجلی کا بل دے دیتے ہیں تو اگلے 10-15 دن تک, جب تک کہ اگلی پہلی نہیں آتی, اگلی پہلی تک کوئی اس کو جو ہے وہ آرڈر موصول نہیں ہوتا. اکا دکا کوئی چلتا پھرتا کوئی آ گیا شاذ و نادر, تو ظاہر ہے اس سے تو اخراجات بھی نہیں نکلتے. تو اس نے کہا کہ بجلی کے بل لوگ جیبیں جھاڑ دیتے ہیں جب بجلی کا ادا کرتے ہیں, تو بجلی کے بلوں کی وجہ سے جو ہے وہ سسٹم ہی نہیں چل پا رہا. تو اس وقت یہ کنڈیشن ہے مڈل کلاس طبقے کی اور لوور مڈل کلاس کی. ہاں ایلیٹ کلاس کو فرق نہیں پڑتا, آپ اور بھی مہنگا کر دیں, 2-2 لاکھ کے بھی بل بھیج دیں, ایلیٹ کلاس کے پاس بہت پیسے ہیں. لیکن ایسے لوگ تو چند ہیں, باقی لوگ تو مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس یا ایون اپر مڈل کلاس جو ہے وہ بھی پریشان ہے. تو اس پر میں بات اس لیے لمبی ہو گئی کہ آج کا مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے, اور یہ خدا نہ خواستہ عوام کو سول نافرمانی کی طرف لے کے جا سکتا ہے, جو کہ نہیں جانا چاہیے. اور یہ جو صورتحال ہے وہ لوگوں کو احتجاج پر مجبور کر سکتی ہے. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. یعنی آپ نے اس وقت سیاسی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, پولیٹیکل, ظاہر ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ان لوگوں کے تو سیاسی جلسے کرنے کی نہ اس وقت ہمت ہو رہی ہے اور نہ ہی ضرورت ہو رہی ہے. تو اور جو اس وقت جلسے جلوس کر سکتی تھی وہ پی ٹی آئی, اس پر آپ نے پابندی لگا رکھی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اپنے جلسے جلوس نکالنے شروع کر دیں مہنگائی کے نام پر اور متحرک ہو جائیں. تو اس دن سے ڈریں کہ جب یہ بالکل جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ صورتحال ہاتھ سے نکل جائے. 2-3 چیزوں پر میں اور بات کر لیتا ہوں. دیکھیے آج جیل میں جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کس حال میں رکھا گیا, اس حوالے سے رپورٹ چیف جسٹس نے طلب کی ہے. تو اس پر مریم نواز جو ہیں وہ بڑا سیخ پاؤں ہوئی ہیں دوبارہ چیف جسٹس کے اوپر, اور انہوں نے بڑا اس پر احتجاج کیا ہے, ٹویٹس کی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ جی یہ اس وقت کیوں نہیں ہوا کہ جب میرے والد جیل میں تھے اور میں جیل میں تھی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کے والد میں اور عمران خان میں فرق کیا. آج بابر اعوان سے بات ہو رہی تھی کورٹ میں, تو بابر اعوان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے, خان کیا کہتا ہے؟ تو بابر اعوان نے کہا کہ خان کہتا ہے کہ مجھے جب یقین بھی ہو جائے گا نا کہ اب میں مرنے والا ہوں اور اگر میں جیل سے نہ نکلا تو میں مر جاؤں گا, میں پھر بھی جیل سے کوئی جو ہے وہ ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا, اور میں کسی باہر جانے کے لیے باہر نہیں آؤں گا. تو یہ عمران خان تو ٹوٹ نہیں پا رہا, تو اس کا حل کیا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آج بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوا ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی میٹنگ میں, اور وہ ڈیسیجن ہوا ہے کہ ستمبر میں جو ہے جو پہلے بڑا شور مچ گیا تھا کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں, نواز شریف واپس آ رہے ہیں, فیصلہ ہوا کہ نواز شریف صاحب ابھی واپس نہیں آ رہے, نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک زمانے سے کہتا جا رہا ہوں کہ کراس ابھی ختم نہیں ہوا, کراس جو لگا ہوا ہے وہ ختم نہیں ہوا. جو شخص اپنے بھائی کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے نہیں آ پایا وہ کاکڑ کے ہوتے ہوئے کیسے آ پائے گا؟ اور جو شخص جو ہے وہ قاضی فائز یعنی آپ جسٹس عامر فاروق کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوتے ہوئے جو شخص نہیں پاکستان آ پایا وہ آگے آئندہ کیسے آ پائے گا؟ تو اس کا تعلق ان باتوں سے نہیں ہے, ان کا تعلق کہیں اور چیزوں سے ہے کہ کہیں اور پہ بات ہونی ہے, کہیں اور اپروول ہونا ہے, وہ کراس ہٹنا ہے تو آنا ہے.
جو کہ میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں. جب بھی خبریں گرم ہوتی ہیں کہ جی واہ 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 آنے کی تیاری ہو گئی, جی ٹیمیں بن گئی, جی جو آج میٹنگ ہو گئی اور نواز شریف کی واپسی کے لیے جو استقبال کرنا ہے اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, تو میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تک میری اطلاع نہیں ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں, باوجود اس کے کہ میرے لندن میں کئی دوست یہ کہتے ہیں ہاں جی حتمی ہو گیا جی, آنے لگے ہیں جی, واپس جا رہے ہیں. تو میں اس کے باوجود آپ کو یہ خبریں نہیں دیتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ ابھی تک جس دن وہ آ رہے ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آ رہے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ابھی تک نہیں کہا کہ ہاں بھائی نواز شریف نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ واپس آ رہے ہیں. وہ ضرور چھوڑتے ہیں خبریں کہ جی میں اب سعودی عرب سے واپس چلا جاؤں گا اور میں دبئی سے سیدھا سعودی عرب جاؤں گا اور وہاں سے واپس آ جاؤں گا. اس طرح کی خبریں وہ ضرور ریلیز کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. تو یہ بڑا فیصلہ ہوا ہے. غالب کا شعر میں نے ٹویٹر پہ بھی لکھا کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں, غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں, روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں. تو نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے کیا فرق پڑ رہا ہے کسی کو, اور آ بھی جائیں گے تو کیا فرق پڑ رہا ہے, ویسے آپس کی بات ہے, آ کے بھی کوئی بڑا فرق نہیں ڈال سکتے. اچھا جی, شہباز شریف صاحب کی آج ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی بھی ہے ریڈ شوز میں, اور لوگ ان پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کی ڈریسنگ پہ کسی کو تنقید کرنی چاہیے, لیکن میرے لیے ایک خوشی کی بات ضرور ہے کہ وہ یہاں پر اپنی تمام میٹنگز میں پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی صوفے پہ نہیں بیٹھتے تھے, دھنسنے والے صوفے میں, کیونکہ ان کی کمر کا پرابلم ہے, ان کو کمر میں درد رہتا ہے. اور وہ جو ہے کسی سے ملنے بھی جاتے ہیں تو ان کی علیحدہ چیئر رکھی جاتی ہے, اس پر پیچھے سیٹ لگائی, وہ جو کشن لگایا جاتا ہے ان کو ٹیک لگانے کے لیے, اور وہاں پر وہ بیٹھتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک عجیب سی چیئر رکھ کے وہ ساتھ بٹھایا جاتا ہے, تو وہ اس وجہ سے کہ ان کی کمر کا مسئلہ ہے. لیکن یہاں پر جا کر وہ بہت ریلیکس ٹیڑھے میڑے ہو کے صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ لندن میں شاید جا کے انہوں نے علاج کرایا ہے. آپ اس کو ٹونٹ مت سمجھیے گا, میں بالکل مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, میں بیماری کا کبھی مذاق نہیں اڑاتا, تو نہ میں نے جو ہے وہ کبھی کسی کی بیماری جو واقعی بیمار ہو اس کی بیماری کا مذاق اڑایا, تو میں ان کو ٹونٹ نہیں کر رہا شہباز شریف صاحب کو. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے, شاید علاج کرایا ہے, یا اب ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے, ضروری نہیں ہے کہ لندن میں کرایا, ہو سکتا ہے پاکستان میں علاج کرا رہے ہو, تو اب وہ جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں, اس طرح کی جگہ پر بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ ہے جی اس وقت صورتحال. ہاں آج ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے جو میں دوپہر ویڈیو میں بتانا آپ کو بھول گیا, کہ ایک اعتراض لطیف کھوسر صاحب نے یہ اٹھایا ان پر, امجد پرویز صاحب پر, کہ بھائی الیکشن کمیشن پر انفیکٹ اعتراض اٹھایا کہ الیکشن کمیشن نے پرائیویٹ وکیل کیا کیوں ہے. ایک ججمنٹ کا وہ حوالہ دے رہے تھے کہ کوئی بھی ادارہ جب جس کے پاس اپنا ایک لیگل پینل موجود ہے تو وہ باہر سے مہنگی فیس دے کے وکیل ہائر نہیں کر سکتا. اب الیکشن کمیشن کے پاس ڈی جی لا ہے, ایڈیشنل ڈی جی لا ہے, وکلاء کی پوری ٹیم ہے جو ان کے پینل پر ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ محض عمران خان کی آرڈر کی سسپینشن کو روکنے کے لیے, کہ آرڈر سسپینڈ نہ ہو جائے, اس کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن نے ایک مہنگا ترین وکیل ہائر کیا امجد پرویز, اور ان کی خدمات حاصل کی ہیں. کیوں؟ یہ سوال آج انہوں نے اٹھایا, لیکن عامر فاروق صاحب نے کہا کہ نہیں لیٹس ناٹ گو انٹو دس, اس میں نہیں جاتے, چھوڑیں. تو وہ پھر چھوڑے کرتے ہوئے آج کی سماعت تو ختم ہو گئی. تو یہ اچھا مزے کا پوائنٹ تھا, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا دوپہر میں, اب ہو گیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.